अस्सलाम वालेकुम। कुतुब शुमाली से खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे। आप ये सोच रहे होंगे मैं कुतुब शुमाली कहाँ पहुँच गया। ज़ाहिर है कि जब यहाँ पहुँच सकता है अमेरिका, तो ज़ाहिर है और भी आगे भी निकल सकता है। दुनिया तो देखे ना, कैसी कैसी दुनिया अजीब, बर्फ़ ही बर्फ़। लेकिन बात ये है मेरे भाई कि पाकिस्तान की मोहब्बत अपनी जगह पर है। पाकिस्तान की मोहब्बत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं तो ज़ाहिर है हमें भी परेशानी होती है कि भाई ये किस करवट ये सही होंगे हालात। हर एक अपनी हाँ करा है, हर एक अपने, एक तो लीडर हर एक को बनने का शौक़ है। लोग कहेंगे तुम्हें भी लीडर बनने का शौक़ है। हाँ हो सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब वो इमरान खान लीडर बन सकता है तो हम भी लीडर बन सकते हैं। ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। आओ मुकाबला करा लो, चलो कंपटीशन करा लेते हैं, एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, जो जीतेगा वही। प्रेसिडेंटशिप जो इलेक्शन होते हैं उसमें यही तो होता है। तो आप इस तरह कर लें। मैं तो एक मजाक की बातें बता रहा था, लेकिन आज का जो मौजू है वो ये है कि एक तो जो इमरान खान का लेटर है जो IMF को लिखा है, उसकी हैसियत क्या है, उसका इफेक्ट्स क्या होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। और दूसरा कमिश्नर साहब का जो लेटर था उसके क्या इफेक्ट्स होंगे और आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। रज़ी दादा का एक प्रोग्राम मैंने देखा, बड़ा अच्छा, बहुत मैं उनको पसंद करता हूँ, बड़े ज़बरदस्त मास्टरपीस। आज का प्रोग्राम वाकई में उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो था उनकी जो बहन है ना इमरान खान साहब की, उनके मुतालिक बात करूंगा जो उन्होंने बच्चे को डांटा कि भाई तुम, हर एक आदमी ये समझता है कि उसके पास माइक हो गया तो वो सहाफ़ी बन गया। तो आपके अगर भाई को ये कहा जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा भाई दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है, अगर ये कहा जाए, अगर आर्मी डिक्लेयर कर दे कि ये तो हमारे पाँव पे पड़ा था ये और हमने बनाया था इसको वजीर आज़म, तो फिर आपकी हैसियत क्या रह जाएगी। इस तरह नहीं कहना चाहिए। आप भी सिलाई मशीनें पे काम करती थी। इस मैं गलत नहीं कह रहा, सिलाई मशीन पे काम करना कोई गलत काम नहीं। मुझे तो फ़ख्र होता है कि जो गरीब होता है और अमीर बनता है, मुझे फ़ख्र होता है उस पर। लेकिन जिस तरीके से आपने उसकी जो हौसला शिकनी की है ना, मुझे उस पर अफसोस हुआ। वही बच्चा हमारे बच्चों जैसे ही है। तो उसने अगर ये सवाल पूछ लिया था कि भाई आप ही ने तो लेटर लिखा कि भाई अमेरिका की मुदाखलत हो रही है और अब आप अमेरिका के पास जा रहे हैं कि माँ में बचाओ, तो ये तो सेंस, तो सवाल तो बनता है ना उसका बच्चे का। तो उसने इसी तरीके से तो बनाया कि भाई जब आपका भाई भी इस तरह बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर, हीरो वो बन सकता है, लीडर जाली तरीके से, तो ठीक है, फिर हम भी सवाल तो कर सकते हैं। ऐसी कोई खुदा ना करे उसमें बुराई नहीं है। अल्लाह से माफ़ी मांगे। मोहतरमा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और ये कुफ्र जो जिस तरह बकते हैं ना आप, तो इस तरीके से आपके भाई नहीं बका और उसका अंजाम देख ले। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो देखते जाए आप। अब सबसे पहले तो इसने जो लेटर लिखा है उसको क्या था, IMF को, इसकी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, इजाज़त हो तो। ये लेटर इस तरीके से लिखा है कि जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा सिनेरियो के अंदर डिस्कस करें, सोचें कि गरीब घराना है और उनके पास खाने को भी नहीं है, और वो जाते हैं और उनके बाल ही जाते हैं, कहीं से लोन लेकर आते हैं, और उनका जो डशकरा बेटा होता है ना, वो जाके मना कर देता है कि नहीं लोन मत देना, इनको वापस नहीं कर सकेंगे। तो बता दीजिए, ये बगावत नहीं है, ये सख्त तरीन बगावत है। मैंने इनको एक सजेशन दिया था गवर्नमेंट को कि जब नवाज शरीफ भी लेने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत, और ना जरदारी साहब लेने के लिए तैयार है, इस दफ़ा आप 1 साल के लिए इसको दे दें इमरान खान को। ये इसको बहुत वो जौम है ना कि मैं लोन उतार दूंगा। 1 साल में आप मैट्रिक कर लेते, उसको बना लेते कि भाई अगर 1 साल में मिसाल $10 बिलियन है मिसाल के तौर पर लोन, मिसाल के तौर पर, और ये 1 साल के बाद 9 बिलियन रह जाते हैं, उतर जाता है 1 बिलियन, तो ठीक है, इसको 1 साल और दे दो, मगर 1 साल के बाद हटा दो अगर नहीं कर सकता। देखो तो सही ना, ये तो 4-6 महीने की फूंक है इसकी, इसके निकल जाएगी सारी। जो ये समझ रहा है ना कि मैं कोई अवतार हूँ, मैं अस्तगफुरुल्लाह कोई बादशाह बन गया, या कोई मैं छोटा खुदा बन गया, अस्तगफुरुल्लाह, क्योंकि हिंदुओं में तो होता है ना, ये खुदा, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है, बिच्छू खुदा है, सब खुदा होते हैं। जो ताकत जिनके पास होती है वो खुदा बनते हैं। फिरौन भी तो इस तरीके से ही बना था ना। अब बात यह है कि इनको जौम, मैं तो हैरान होता हूँ कि एक आदमी अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है। आर्मी को भी चाहिए कि क्लियर कर दे कि भाई 2018 के अंदर तो हमसे खुद इसने भीख मांगी थी और हमें कोई आदमी नहीं मिल रहा था, हमने इसलिए इसको ट्राई कर लिया। ये तो गवर्नमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट का फ़र्ज़ है कि वो देखे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं, मुल्क ख़त्म तो नहीं हो रहा। तो हमें क्या पता था कि हम तो सांप पाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं उसकी और बेइज्जती करना नहीं चाहता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये अब खबर है क्या, ये अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रॉड सेंस में बताता हूँ। पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था, सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। इसके अंदर कोई फतवा मुझ पर लगाने की कोशिश मत करे गलती से भी। मैं कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ तारीख का हवाला दे रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ। इसके अंदर कायदे-ए-आज़म का कोई कसूर नहीं था, उनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी। वो ये था कि इस्लाम जो बनाया गया ना कंट्री पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पे बनाया गया। ये तो बात सही है, यहाँ तक तो आप सब समझते हैं ना। इस्लाम के लिए नहीं बनाया गया, इस्लाम के नाम पे बनाया गया।
یعنی اسلام کے نام کو مس یوز کرنے کے لیے. اگر آپ مطلب کہ اگر آپ کام کے لیے بناتے کہ بھئی ہاں تو پھر تو ٹھیک بھی تھا، لیکن آپ صرف نام پہ بنایا ہے، اس کا نام استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ابھی بھی اس کے ذہن میں یہی ہے کہ اسلامک ٹچ دو، مدینہ کی ریاست بنائیں گے ہم، آج کہا مکہ کو فتح کریں گے ہم، مکے کی فتح میں سب کو معاف کر دیں گے. یہ اونٹ کی نسل کا ہے یہ بندہ، یہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کسی کو معاف نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاف کر دے گا، اس کے اندر معافی نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کیا کر رہے ہیں. جب اس پہ سزا ہو گئی ہے پیرنی کے چکر کے اندر، نکاح پہ اول تو ہونی نہیں چاہیے تھی، میرا نہیں خیال تھا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جب ہو چکی تو وہ نکاح تو باطل نہیں ہو گیا. یہ تو پوچھنا کسی سے، جو محترمہ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بشرا آپا ان کی اہلیہ، بھائی یہ تو ختم ہو گئی نا. جب سزا ہو گئی کسی کیس کے اندر، اہلیہ تو ختم ہو چکی. وہ میرا تو بھائی ذاتی خیال یہ ہے، مجھے اتنا اس کا نہیں مذہب کا پتہ، لیکن آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں کہ اس کو آپ قانون کو بھی مذاق سمجھ رہے ہیں اور مذہب کو بھی مذاق سمجھ رہے ہیں. اس کی سخت سزائیں ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو. یا تو آپ کے اندر اگر اتنی ہمت نہیں تھی نا تو آپ اتنے سخت جو تھے نا سزائیں نہیں دیتے، چھوڑ دیتے، سب کو چھوڑ دیتے اور نئی حکومت کے ذمہ کر دیتے کہ بھائی وہی کرے، چلائے مقدمے جو کرنے، پھر دیکھ لیتے کیا ہوتا. تو خیر یہ تو بات ہو گئی ویسے ہی. اب کرتے ہیں بات کمشنر صاحب کی، تھوڑی سی کر لیتے ہیں. کمشنر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر تھوڑا سا ڈرپوک تو ہیں سارے، بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ معافی نہیں ملنی چاہیے، اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں نا 47 سے اب تک کسی کو سزا ملی، جس نے ملک توڑے ان کو بھی سزا نہیں ملی. اور سزا اتنے ڈرتے ہیں کہ جو مر گیا نا، جو اس کو سزا دی سزا موت، آپ اندازہ کریں نا، اس ڈر کے مارے پیشاب ختم ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کہ اس کو سزا دے دی سزا موت، آرٹیکل 6 اس پہ لگا دیا دکھانے کے لیے کہ ہاں چلو بھائی اب لگاؤ نا، تم اس پہ بھی لگاؤ، ضیاء الحق پہ بھی لگاؤ، اس نے بھی وہی کام کیا تھا. ایوب خان کو بھی لگاؤ، اس نے بھی یہی کیا تھا. لیکن ایوب خان کا پوتا لگانے دے گا؟ اب وہ وزیر اعظم بن رہا ہے آپ کا، لگانے دے گا؟ نہیں لگانے دے گا نا. تو بس یہ تو قانون کا تو دھجیاں تو ہو گئی، ختم ہو گیا کام. تو بھائی وہ کام کرو جو کہ آپ سہ سکیں اس چیز کو، ایسا نہ کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو پاکستان بنا تھا نا، دو ملک ہیں پاکستان اور اسرائیل، ان کا نام بھی ایک جیسا ہی ہے، اور یہ ایک سکے کے دو رخ بھی ہیں. وہ اس طریقے سے کہ مسلمان اور یہودی جو ہے نا آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں تو ایک طرف یہودی ہیں. اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، حضرت ابراہیم کا اور ان کی آل اولاد پہ ہم درود بھیجتے ہیں. قرآن کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، 94% اہل یہود کا ذکر ہے. تو ہم کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. وہ تو بہت پیارے تھے اللہ کو بھائی. تو اس لیے کہ ان کے جو دو بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے اسلام نکلا اور ان سے یعقوب سے وہ نکلا یہودیت نکلی، تو ہم ان کو نفرت تو نہیں کر سکتے نا. تو جب یہ دونوں ان کی کتابوں میں، قرآن میں اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ، اس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، ان کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ بھائی آپ کا کوئی ملک نہیں، آپ کی پوری دنیا ملک ہے، آپ کو ملک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ان کے بڑوں نے سوچا، بڑے تو کہہ گئے لیکن چھوٹوں نے سوچا، چھوٹے چلاک ہیں، انہوں نے کہا یار اگر ہمارا ملک نہیں ہوگا تو ہم تو مارے جائیں گے. تو پھر انہوں نے ملک لینے کی سوچی. تو یہ دیکھ لیں آپ کے 47 میں پاکستان آزاد ہوا، 48 کے اندر وہ آزاد ہوا. ان دونوں کی جو اوپر لیول پر جو تھے نا، وہ ایک پلیٹ فارم تھا. ان کی سوچ وہی انگریزی سے سوچ تھی. انہوں نے کہا کہ اگر اس مذہب کو بھی بگاڑ دیں اور یہودیت کو بھی بگاڑ دیں نا، اور اس کے اندر سے نئے نئے نیچے نکالنے نا، تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے ہم. وہ کس طریقے سے؟ اسرائیلی جو یہودی ہے نا، وہ عربی ہیں ایکچولی، بہت ڈرپوک اور وہ بالکل ہماری طرح ہی ہیں. لیکن اس کے اندر یہ جو پولینڈ اور جو سینٹرل جو یورپ کے جو آئے نا لوگ، یوکرین اور اس کے انہوں نے جو گورے تھے، انہوں نے کہا کہ یار ان کی لڑکی بھی خوبصورت ہے، ان سے شادی بھی کرو اور ان سے دولت بھی سمیٹو اور نام بھی لو اور ایک نیا مذہب بنا لیتے ہیں. تو وہ قبضہ گروپ ہے ایکچولی. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہود جو ہے نا قادیانی، وہ تھے پیچھے، جو تھے نا قائد اعظم کے پیچھے. قائد اعظم کا کوئی اس میں تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ تو کہہ دیا تھا، کھوٹے سکے ان کو پتہ چل گیا تھا. تو ان کو قادیانیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ بھائی ہم اپنا جو مذہب ہے نیا بنا لیتے ہیں، آخری نبی ہمارے ہو جائیں گے. وہی کہیں نہیں ہے کہ بھائی آخری نبی نہیں ہے. استغفر اللہ، میں اس پہ مذہب پہ نہیں بات کر رہا ہوں، بالکل بھی نہیں، یہ سوچ لیجیے گا. تو اس طریقے سے وہ بنتے اب پھر یہ ان کا جو یہ انٹرنیشنل سازش ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستانیوں کے اس کے اندر نہیں، آرمی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس پہ.
اور یہ ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے. ان کی بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. ان کا یہ ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے اسلام کا نام بھی برباد کر دو, قادیانیت کے نام پہ ایک مذہب بھی بنا دو اور ایک ملک بھی بن جائے گا. وہ تو کوئی ملک ہے ہی نہیں نا ان کا. اور دوسرا یہ تو وہ تو بڑے لکی ہیں کہ بھائی ان کے پاس تو ایٹمی اسلحہ بھی ہو جائے گا ایک طرح سے. تو یہ دیکھیں نا, سوچنے والی سوچ ہے یہ. تو اور اس طریقے اسرائیل کا بھی یہی ہے کہ اب دیکھ لیں انہوں نے ایسا قبضہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کے بس ختم پسینے نکال دیے. اب نہیں چھوٹے گا ان کا قبضہ. اور ایک ساتھ ہی ہو رہا ہے, یہ دیکھ لیجیے وہاں بھی قبضہ ہو رہا ہے اور یہاں بھی قبضہ ہوگا. تو عمران خان صاحب اس سلسلے کی آخری کڑی تھے, یوں سمجھ لیں آپ. اس جو گرو تھے نا, ان کے آخری گرو یہ ہیں. ان کی والدہ قادیانی تھیں, تو اس لیے ان کو وہ سناتی بھی تھیں اپنے باپ کے ظلم ان کو. تو ان کو تھوڑی سی ہمدردی ہو گئی کہ قادیانیت ہی لے آؤ. تو اب یہ قادیانیت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر کوئی اسلام کا. ابھی جو ان کے جو لیڈرز ہیں, جو کال لیڈرز ہیں, وہ کس طریقے سے اعلان کرتے ہیں, تو ان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ, اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوگا. کیا اس کو نہ ایتھیکل ویلیوز کا پتہ ہے, نہ اسلام کا پتہ ہے. اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا بیچارے کو, عربی پڑھنا نہیں آتی. ہاں مرغ تو کھانے, وہ تو کہتا ہے بکرے مرغ اور جناب یہ تو کھانے کو دل بہت چاہتا ہے. اور وہ بشرا کو بلا لیا کہ بھائی ظاہر ہے وہ بھی تو کام ہونا چاہیے نا. اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ اب وہاں کہاں نکلے گی, انرجی کہاں نکلے گی. انرجی بھی نکلنی ضروری ہے, جو بھی تو نارمل ہوگا. آدمی سائیکل بھی چلاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل سازش یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ برباد کر دیا جائے. اور جب یہ قادیانی ہو جائیں گے نا پورے سارے کے سارے, اور یہ پاکستانی جو لوگ ہیں بیچارے بڑے کمزور ہیں. ایسے ہر جگہ کمزور ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے اسپین کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں پہلے وہ بیچارے کرسچن تھے سارے, وہ مسلمان ہو گئے تھے زبردستی. پھر جب وہ کرسچن آئے تو پھر یہ مسلمان بیچارے کرسچن بن گئے. اور اسی طریقے سے ہر ملک میں ہوتا ہے یہ تو مجبوری. اور اسلام اور قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اگر مجبوری کوئی ہو تو آپ کر لیں, مذہب بھی چینج کر لیں. ظاہر ہے کہ جان تو پہلے ہے نا. تو پاکستان میں بھی یہی ہونے والا ہے. میں کسی کو ڈرا نہیں رہا ہوں, لیکن حقیقت سے روشناس کرا رہا ہوں کہ اب ہوگا کیا. کیونکہ دیکھ لینا یہ IMF کو خط لکھا اس نے, اور یہ چلے نہیں دے گا آپ کے. اس طرح ایک اور ملک میں بھی کسی میں لکھا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, انہوں نے بھی اس طریقے سے منع کر دیا تھا. شاید بنگلہ دیش میں تھا یا کسی میں تھا. تو انہوں نے بھی اس طریقے سے کہا تھا لون وہ وغیرہ نہ دو تو ان کا بیڑا غرق کریں گے ہم. تو اب دیکھ لیجیے گا آپ حالت کیا ہوتے ہیں آپ کے. اللہ کرے کہ بھائی حالت بہتر ہوں. میں تو خواہش بھی ہے اور میری دعا بھی ہے. لیکن آپ جو ہے نا مقدمے تو چلاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. مطلب وہ تو پھر آپ کیا صرف ڈرانے کے لیے کرتے ہیں صرف خالی. اور یہ جو انصاف ہوتا نا کہ چیدہ لوگوں کو آپ نے وہ رہا کر دیا, وہ جو آرمی کے جو جنرل صاحب کی جو پوتی تھی اس کو رہا کر دیا, یہ تو طریقہ غلط ہے نا. کریں تو سب کے ساتھ وہ کریں ایک ساتھ, اور نہیں کریں تو کسی سب کو چھوڑ دیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ سب کو چھوڑ دیں اور کسی پابندی نہ لگائیں, اور سب کو الیکشن میں آزاد لڑنے دیں. الیکشن کسی پہ یہ جو آپ نے وہ کیا نا پارٹی پہ کہ اس پہ نشان بلے کا نشان بلے کا بھی دے دیتے, کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. جتنا آپ ان کو چھپائیں گے نا اتنا ہی وہ ہوگا. تو اب دیکھیے وہ جو سنی اتحاد جو کونسل ہے وہ ان کو اس کے اندر شامل ہوئے نا, یہ وہ جماعتیں جو مسلمانوں کی جماعتیں نا وہ پیسے لیتی ہیں امریکہ سے. آپ اندازہ کریں نا ظلم اور زیادتی کتنی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ لوگوں کو. یہ ساری جماعتیں لیتی ہیں, مولانا مودودی بھی لیتے تھے. تو یہ ساری جماعتیں جو ہے نا انہی کے پیسے پلتے ہیں. یہ فتوے دے دیے, جھوٹے باتیں کر دیں, یہ وہابی ہے, یہ قادیانی ہے, یہ وہ ہے. اصولاً میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں مذہب کے نام پہ تو کوئی ملک بننا بھی نہیں چاہیے. ملک قائم رہتے نہیں ویسے, یہ دونوں ہیں صرف خالی اللہ ان کو وہ اس کو تو رکھے. ہم تو دوسروں کے ذمہ دار تو نہیں, پاکستان کے ہم ذمہ دار ہیں. لیکن جیسے حالات جا رہے ہیں, انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اندر تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کامیاب ہوگا ابھی, کیونکہ بہت بڑا امتحان ہے. ابھی تو صرف فار دی ٹائم بینگ ابھی تو یہ سیٹل ہوا ہے نا ان کے جو وزارتیں, لیکن ابھی چلے گا نہیں. ابھی سب کی بلیک میلنگ شروع ہوگی. کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ بلیک میلنگ وہ MQM کرتی ہے. میں نے ان کو لکھا, نواز بھٹو صاحب کا ایک پروگرام دیکھا تھا, میں نے انہوں نے کہا کہ MQM والے جو بھٹا خور ہے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن اس طرح پبلکلی اگر آپ کسی کو کہیں گے نا کسی جماعت کو, اب تو افیلیٹڈ ہوگی نا کہ بھائی MQM جو مہاجروں کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی سندھیوں کی جماعت ہے, نون لیگ پنجابی کی جماعت ہے, فلانی اس کی پشاور اس کی جماعت ہے اس کی, تو وہ تو لازم بات ہے. پھر اس پہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ ہے کہ ہم نے تو ایک اسلام کے نام پہ دیا تھا ووٹ کہ سب لوگ ایک اس کے پرچم کے تلے رہیں گے, لیکن سب وہ باتیں تھیں.
اس نماز پڑھنے کی پوری دنیا میں کہیں پابندی نہیں ہے. آپ کہیں بھی پڑھ رہے ہیں, یہاں امریکہ کے اندر ہر جگہ آزادی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تو اپنا اقتدار ہوتا ہے. جب کوئی ملک بناتا ہے نا آدمی تو اقتدار کے لیے لڑتا ہے. میں آپ کو عقیدت بتاؤں, ہم تو بچے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا, لیکن ہوتا یہی ہے کہ اقتدار کا اب کیا ہے. میں پھر بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے قائد اعظم پہ کوئی شبہ نہیں, کچھ نہیں, لیکن ان کے ساتھ جو پیچھے تھے نا, لابی جو تھی نا, وہ خطرناک تھی. انہوں نے رخ موڑا. آہستہ آہستہ ہوتا ہے, یہ گیم اتنا آسانی نہیں ہوتا, لیکن ابھی تک تو وہ کامیاب ہے. آدھا پاکستان بھی ضائع ہو چکا ہے. وہاں تو خیر قادیانی تھے ہی نہیں اس پاکستان میں, تو انہوں نے سب سے پہلے اسی کو لگایا کہ اس کو الگ کرو سب سے پہلے. اب یہاں پر پنجاب میں زیادہ ہیں قادیانی, سب سے زیادہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا حال تھا. لیکن میں پھر بھی آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ کسی کو اس بیس پہ نہیں وہ پریشان کرنا چاہیے کہ کون قادیانی ہے اور کون عیسائی ہے اور کون کرسچن ہے اور کون مسلمان ہے. جو پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے یا محنت کرتا ہے وہ پاکستانی ہے, بس سیدھی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ, قدرت کا جو قانون ہے نا, ہیومن رائٹس کا جو مغرب جو چیختا ہے نا, وہ یہی تو چیختا ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کی مرضی کے بغیر. یہ ہے, نہ بولنے پہ پابندی, نہ جسمانی پابندی, فری ہے, فری ٹو. یہاں پہ لڑکی لڑکیوں سے شادی کرتی ہیں, لڑکے لڑکوں سے شادی کرتے ہیں, سب کچھ جائز ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. اب پاکستان میں اب نکاح پہ اس مولوی اس کا اپنا کردار صحیح نہیں ہے جس نے یہ ڈیسیجن دیا. میں اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ بھائی قانون بنا تو ایک طرح بنا. اب چلو, اب گورنمنٹ آ رہی ہے نا, یہ قانون بنائے, قانون سازی کرے. سب سے بڑی بات یہ قانون سازی. سب سے اپنے باہمی جھگڑے چھوڑ کر اگر پاکستان کو بنانا, اب جو بن گیا سو بن گیا. اب میں یہ تو کہتا ہوں اب توڑنا اللہ نہ کرے, ٹوٹے, کوئی خدا نہ کرے, دشمنوں کے منہ کالے. لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بنانے کے لیے تب سوچے, ساری جماعتیں مل کر بات کریں. اب عمران خان صاحب کو اپنا رویہ چینج کرنا چاہیے کہ کم از کم بات کریں سب سے, اور پھر ایک ایسا عمل اختیار کریں کہ سب سے پرائرٹی جو ہے نا رولز بنائے. رولز اور ریگولیشنز کے بغیر کوئی ملک بنتا نہیں ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں یاد رکھیے گا. پروگرام کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. ہم بھی آپ کے پاکستانی ہیں بیسیکلی. تو خدا حافظ.